बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 27 अप्रैल और हफ्ते का दिन है। सबसे अहम खबर जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है वो हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। और ये पीटीआई के अपने हलकों से ये खबर आ रही है कि इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम है कि एक तो ये कि ये मुज़ाकरात कानून और आइन के दायरे के अंदर होंगे और इसमें मुज़ाकरात से पहले टीओआर जो है वो तय किए जाएंगे। अब ये सारा मामला जो है कि किस तरफ चल रहा है, ये क्या किसी डील की तरफ मामला जा रहे हैं या जो एक बेसिक बुनियादी प्रिंसिपल है जमहूरियत का कि अवाम की राय का जो है कि वो एहतराम किया जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए और जमहूरियत के अंदर जो है कि गैर जमहूरी ताकतों या इदारों की मुदाखलत जो है वो नहीं होनी चाहिए, एक बेसिक प्रिंसिपल है। तो क्या ये मुज़ाकरात उस दायरे के गिर्द होंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील करने जा रही है, ये बड़ा एक अहम सवाल है। तो इस वक्त जो अगर ज़मीनी हक़ाइक़, मरूज़ी हालात, अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को अगर देखें तो फिर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह होती हुई नज़र आएंगी कि ये मामलात किस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव जो बनाए जाते हैं उसके अंदर ये बड़ा अहम फैक्टर है पाकिस्तान की सियासत में। जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव है वो काफ़ी पॉपुलर है इस वक्त अवाम के अंदर, क्योंकि कोई भी सियासी जमात, कोई भी जमहूरी जमात जो है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की डसी हुई नहीं है। हर जमात के साथ उसकी हुकूमत को गिराया गया, उसकी हुकूमतों को तोड़ा गया, हुकूमतों के अंदर मुदाखलत की गई, पार्लिमान के बिजनेस के अंदर मुदाखलत की गई, अदलिया के मामलात के अंदर मुदाखलत की गई। तो इन सारे हालात के अंदर जो है कि एक आम आदमी है वो ये समझता है कि हर इदारे को अपनी अपनी डोमेन के अंदर, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल डोमेन के अंदर काम करना चाहिए और वो एक दूसरे के मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे, तो ही सभी इदारों की तकरीम और इज्जत जो है वो बरकरार रहेगी। अब ये जो चीज़ें आ रही हैं, एक तासुर ये मिल रहा है कि शायद इमरान खान जो है कि शेर अफजल मरवत का बयान, उससे पहले शहरयार अफरीदी का बयान, फिर शहरयार अफरीदी की वज़ाहत और फिर अभी जो ये खबरें सारी चल रही हैं, इसमें दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। अगर आप फ्रॉम डे फर्स्ट देखें कि इसमें किस किस फरीक का क्या क्या स्टेक इसके अंदर चला हुआ है। एक तरफ हुकूमत इस वक्त जो बन चुकी है, मरकज़ के अंदर PMLN के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी हैं, चेयरमैन सेनेट जो है पीपल्स पार्टी के हैं, स्पीकर जो है कि वो PMLN के डिप्टी स्पीकर पीपल्स पार्टी के, पंजाब के अंदर PMLN, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और बलूचिस्तान के अंदर मखलूत हुकूमत और KP के अंदर तहरीक इंसाफ। तो तहरीक इंसाफ का मामला सिर्फ KP का है, बाकी चारों सूबों के अंदर PMLN और पीपल्स पार्टी के स्टेक काफ़ी आपको पॉलिटिकल नज़र आ रहे होंगे। अब अगर कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो उसमें गिव एंड टेक के अलावा मामलात आगे बढ़ नहीं सकते। तहरीक इंसाफ क्या तर्क कर सकती है, क्या हासिल कर सकती है, PMLN क्या तर्क कर सकती है, क्या हासिल कर सकती है, और पीपल्स पार्टी को क्या छोड़ना होगा और क्या वसूल कर सकती है। और फिर सबसे अहम बात जो है कि इस्टेब्लिशमेंट का इस सारी सूरत हाल के अंदर कौन से स्टेक्स जो है, कौन से मफादात जो है वो स्टेक के ऊपर लगे हुए हैं, और इस्टेब्लिशमेंट जो है कि वो किन किन इशूज़ के ऊपर दो स्टेप पीछे हट सकती है और किन किन इश्यूज़ के ऊपर जो है कि उसको भी सपोर्ट की या फेवर की ज़रूरत है। अगर इन चीज़ों को समझ लें तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ चल रहे हैं। नून लीग का स्टेक जो है उसका नैरेटिव, नवाज शरीफ साहब का जो नैरेटिव था, वोट को इज्जत दो, उसके अंदर उनको एक मकाम हुआ, एक पॉपुलैरिटी भी उनको मिली और किसी हद तक जो है कि लोगों ने उनको जो है कि जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया तो मुख्तलिफ जलसे जुलूस किए कि वहाँ पे उनको एक सपोर्ट भी नज़र आई। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है कि वो मुज़ामती बयानात उनके ख़त्म होते गए और फिर मुफाहमत हुई, और मुफाहमत इस हद तक चले गए कि अभी इस गवर्नमेंट को जो है कि बहुत कम लोग जो है कि इसको पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत मानते हैं, बल्कि इसको एक मार्शल लॉ का तसलसल करार दिया जाता है। तो इसलिए उनके लिए सबसे अहम चीज़ जो है कि वो उनका नैरेटिव वापस लेना है। मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत वापस ले सकते हैं, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब को वो ये कह सकते हैं कि आप मरकज़ में हुकूमत छोड़ दें। PMLN की लीडरशिप मुतअद्दिद बार ये कह चुकी है कि ये हुकूमत हमारी नहीं है, हम इसकी कामयाबी नाकामी की कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली। मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो ये हुकूमत हमारी नहीं है, मखलूत हुकूमत है, हम इसकी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। तो सिचुएशन अगर माली मुश्किलात बरकरार रहती हैं, सियासी चैलेंजेस इसी तरह रहते हैं, तो फिर इस हुकूमत का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए वो ये काम करके अपना एक नैरेटिव जो वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं उस तरफ वो बढ़ सकते हैं। पीपल्स पार्टी का स्टेक पे ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर उनको सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने भी पड़ती है तो तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जो है वो पीपल्स पार्टी के पास सदर मुमलिकत जो है 5 साल के लिए हैं। जब तक कि उनकी इम्पीचमेंट नहीं होती, उनको
اس منصب سے نہیں ہٹایا جا سکتا یا وہ خود استعفیٰ نہ دے دیں، تو اس لیے وہ تو قائم ہے۔ اور سندھ کے اندر بھی جو ان کی پوزیشن ہے تو وہ کمفرٹیبل ہے، اگر کسی ٹائم بھی حکومت ختم کر کے فریش الیکشن کی طرف جانا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کا اس سارے سسٹم کے اندر کو بہت زیادہ اسٹیک نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا اسٹیک یہ ہے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ 8 فروری کو ان کو مینڈیٹ چوری کیا گیا اور ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی جو ان سے چھین کر جو ہے کہ اس وقت اپوزیشن اتحاد کو 2/3 میجارٹی دی گئی ہے۔ ان کے 2 ڈیمانڈز ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 8 فروری کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، فارم 40 کے مطابق 45 کے مطابق جو نتائج ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، ان کو اعلان کیا جائے اور حکومتوں کو دی جائے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے اس وقت تو پھر تمام فریقین بیٹھ کر جو ہے کہ اس نقطے پر اتفاق کریں کہ ہم نے مینڈیٹ کا ایک دوسرے کے احترام کرنا ہے اور ایک صاف اور شفاف الیکشن جو ہے کہ وہ اناؤنس کیے جائیں اور دوبارہ الیکشن کروایا جائے، اور اس میں پھر جو عوام رائے دیتی ہے، جو عوام جس کے حق میں فیصلہ کرتی ہے اس کا احترام کیا جائے۔ یہ ان کی دوسری کنڈیشن ہے۔ تو اس لیے وہ بھی کے پی کی حکومت جو ہے کہ وہ کسی ٹائم بھی چھوڑ سکتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کے پی کے اندر وہ 2 دفعہ مسلسل ان کی حکومتیں بن چکی ہیں اور ہر بار ان کو جس انداز کے اندر میجورٹی مل رہی ہے تو وہ معاملہ ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے کہ اس کے کیا مسائل ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کے مسائل جو ہے کہ ایک عمران خان نے مقدمہ کروایا تو ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ تمام کے تمام یونیفارم ملٹری آفیسرز کے خلاف انہوں نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا۔ رانا ثناء اللہ کا اس میں نام تھا، شہباز شریف کا نام تھا۔ تو اس میں وہ متعدد بار وہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو ذات کا معاملہ ہے، ان کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ ان کو معاف کر سکتے ہیں، اور وہ فتح مکہ کے ماڈل کے اوپر جو واپسی کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ معاملہ کلیئر ہو گیا۔ دوسرا معاملہ ارشد شریف کا کیس ہے، اور اس میں بھی جو ایف آئی آر کے لیے درخواست دی گئی ان کے اہل خانہ کی جانب سے، ان کی والدہ کی جانب سے، ان میں بھی تمام کے تمام جو ملزمان ہیں وہ ملٹری کے اور یا آئی ایس آئی کے، اور وہ بھی یونیفارم لوگ ہیں سارے کے سارے۔ اس سلسلے میں عمران خان متعدد بار جو ہے کہ 5 اگست کی گرفتاری سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اس سلسلے میں وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ ان کی فیملی کا اختیار ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے۔ تیسرا اہم معاملہ جو ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری جو ہے کہ 26 نومبر کو آرمی چیف ریٹائر ہو گئے تھے، 29 نومبر سے ان کی تقرری آرمی چیف کی ہوئی ہے۔ 3 دن کا جو گیپ تھا، یہ کیبنٹ ڈیسیژن میں رولز کو ریٹین کر کے جو ہے ان کو یہ فیصلہ کیا گیا۔ لوگوں کو یہ خطرہ ہے آرمی چیف صاحب کو کہ اگر عمران خان واپس آتے ہیں یا ان کی حکومت آتی ہے تو وہ اس کیبنٹ ڈیسیژن کو یا ایگزیکٹو آرڈر کو واپس اگر لیتے ہیں تو خود بخود یہ تقرری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ان کو گھر جانا ہوگا۔ تو اب اس سارے معاملے کو حل کرنے کے لیے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ترکی اور سعودی عرب سے کچھ خدمات حاصل کی گئی ہیں، کیونکہ اس وقت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ود ان اے کنٹری جو ہے وہ بالکل زیرو لیول کے اوپر ہے۔ کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کی فوج کے وعدے، اسٹیبلشمنٹ کے وعدے سیاسی جماعتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے آپس کے وعدے جو ہیں کہ وہ نہ اسٹیبلشمنٹ نہ ہی سیاسی جماعتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ جتنے ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بد اعتمادی، وعدہ خلافی اور جو ہم نے چکر بازیاں کی ہیں ابھی کچھ عرصوں میں، اس لیے کوئی ایک دوسرے کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ترکی کے اس کے اندر گارنٹی کی بات کی جا رہی تھی، اور وہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں کہ مثبت پیش رفت ہوتی ہے تو معاملات آگے چلیں گے۔ اب جو ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا عمران خان اگر ڈیل کرتے ہیں تو پھر تو ان کا پورا کا پورا نیٹورک دھرام سے گر جائے گا، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ اس قسم کا تاثر دیں، اس قسم کی ڈیل کریں کہ اچھا جی ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے اقتدار لے رہے ہیں۔ ان کے پاس ابھی اتنی میجورٹی ہے، پاپولر میجورٹی ان کے پاس ہے کہ وہ جب بھی الیکشن ہوں گے تو آرام سے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ تو اس لیے فرام ڈے فرسٹ وہ فتح مکہ کی بات کر رہے ہیں، وہ گرفتاری سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ بات کی جا سکتی ہے اور معاملات کو کیا جا سکتا ہے، صاف شفاف الیکشن ہونے چاہیے، مینڈیٹ کا احترام ہونا چاہیے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی یہ جب ٹی او آرز طے ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر پہلے جو ہے کہ کن نکات کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے، وہ نکات تعین کریں گے کہ یہ ڈیل ہو رہی ہے یا باقاعدہ جو ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور لیگل وے فارورڈ بنایا جا رہا ہے تاکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ون ون پوزیشن اور پاکستان کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان ٹی آر او گرد ہوں گی۔ نون لیگ کے لیے اس وقت پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرح سموتھلی آگے بڑھ جاتی ہیں، الیکشن جو ہے وہ اگلے 2-4 مہینوں میں 3 مہینوں میں اگر ہو جاتے ہیں تو نون لیگ کہاں پہ کھڑی ہوگی، یہ ان کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے۔ اسی لیے ان کے اندر اس وقت جو ہے کہ ان کو یہ بھی ایک خیال ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے آزاد لوگوں کو، محسن نقوی صاحب یہ اس قسم کے لوگوں کو اقتدار میں ان کو لانا پڑا، ان کو ووٹ دینا پڑا، ابھی وہ اس حکومت میں رہتے ہوئے بھی ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگلا جو سیٹ اپ ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے اور اسی قسم کے اگر لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو شاید یہ اس طرح سے جس طرح سے سسٹم کو انہوں نے استعمال کیا اس الیکشن میں بھی نہیں کر سکیں گے، تو پھر ان کو مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکیں گے۔ تو اس لیے
ان کو کافی پریشانی ہے، اور جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ تھے اس کے اندر وہ اب ان کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی صرف اس حد تک تو ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ووٹ دے دیا انہوں نے، لیکن وہ مزید ان کے ساتھ کیبنٹ کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کسی وقت بھی پیپلز پارٹی جو ہے اگر شہباز شریف صاحب کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت چھوڑ دینی چاہیے اور پیپلز پارٹی کو دینی چاہیے، تو پیپلز پارٹی ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو صرف پرائم منسٹر شپ کا ٹیگ لگانے کے لیے کہ ایک ینگسٹر پرائم منسٹر پاکستان کا جو ہے کہ وہ پہلے بینظیر صاحب کو یہ اعزاز حاصل تھا، وہ ایک ٹیگ لگوا کر اور اس کے بعد پھر یہ بھی الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے پی ایم ایل این کو یہ بڑی پریشانی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ان کے حمایتی جو ہے کہ وہ کوئی زیادہ پر اعتماد اور نہیں ہے، سپورٹیو نہیں ہے، کیونکہ ان کو بھی خیال ہے کہ عوام کے ساتھ اتنی ان کو پذیرائی نہیں ہے نون لیگ کی جتنی توقع کی جا رہی تھی، اور اگر ان کو حکومت دلوانے کے لیے ان کو جو کچھ کرنا پڑا اگر دوبارہ کرنا پڑے گا تو پھر اداروں کی بالکل ساکھ تباہ و برباد ہو جائے گی، تو اس لیے وہ کوئی بھی دوبارہ یہ رسک لینے کے تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ میں جہاں پہ پی ایم ایل این کو یا ان کے اتحادیوں کو قاضی فائز عزت صاحب سے بہت سی امیدیں تھی، توقعات تھی، اور بہت سے ڈیلیور بھی کیا انہوں نے ابھی پچھلے جب سے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں، لیکن ججز کے خط اور ججز کے معاملے کے اوپر جو ایگزیکٹو اور انٹیلیجنس کی جو مداخلت تھی اس کے معاملے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے تمام ججز ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے جو ایس او پیز بنائے ہیں، جو چیزیں بھیجی ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں کہ جو بھی جج جو ہے کہ ود ان اے ویک اگر نہیں بتائے گا کہ اس کو کہاں سے دباؤ آ رہا ہے اور اس کے اگر نہیں کرے گا اور بعد میں کسی کے علم میں آ گیا تو پھر اس جج کو مس کنڈکٹ تصور کیا جائے گا اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب جو بھی کوئی دباؤ ڈالے گا تو پھر اس کے خلاف جو ہے کہ انسٹیٹیوشنل کارروائی کی جائے گی۔ بڑا کلیئر میسج ہے یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھی میسج ہے کہ جب ان کو بھی پہلے چیزیں بھیجی گئی تھیں تو انہوں نے کیوں نہیں ایکشن لیا۔ دوسرا سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ جو سینئر موسٹ جج ہیں اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے انہوں نے، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے آج دونوں نے جو خطاب کیے لاہور میں اور اسلام آباد کے اندر، اس سے بہت ساری چیزیں یہاں سامنے ہو رہی ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ عدالتی معاملات میں مداخلت قطعاً کسی طور کے اوپر برداشت نہیں کی جائے گی، اور جو سرکاری ادارے جو ہیں عدالت نظام کے اندر مداخلت کر رہے ہیں یا اس کو کمزور کر رہے ہیں تو وہ بھی سن لیں کہ یہ وہ ان کو خود اس کے نتیجے میں کمزور وہ ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا کلیئر میسج ہے ان کے لیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور پھر جو انہوں نے یہ بات کی کہ ایک چیف جسٹس آتے ہیں وہ معاملات کو ادھر لے جاتے ہیں، دوسرے چیف جسٹس آتے ہیں وہ معاملات کو ادھر لے جاتے ہیں، جو قانون اور آئین کی بالادستی ہے، انصاف کی بالادستی ہے، وہ ہونی چاہیے، نہ کہ ہمیں جو ہے کہ ادھر ادھر دیکھنا چاہیے۔ تو یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیشنز دے رہی ہیں کہ قاضی صاحب کو بھی شاید ود ان اے کورٹ جو ان کو جیسے خیال تھا کہ عمر عطا بندیال صاحب کو کہ ہم خیال بینچز بناتے ہیں، یہ ان کو سپورٹ تھی جو مطلوبہ سپورٹ ہوتی ہے، شاید ابھی سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کو بھی اتنی مطلوبہ سپورٹ نہیں ہے جتنی ان کو ہونی چاہیے، تو ان کو اندر سے کافی ٹف ٹائم مل رہا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں ساری کی ساری، اگر ان کو آپ اس نظر سے دیکھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگلے چند دنوں کے اندر معاملات کس طرف چل رہے ہیں۔ آج تک کے اتنا، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔